चाइना का जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया, जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि उसमें पाकिस्तानी जनरल जो है वो भी बैठते हैं पे अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये कोई ढकी छुपी बात है नहीं। सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमेरिका ने भी इनको इसकी सपोर्ट की। उससे अमेरिकन कैंप्स जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स के कैंप्स हैं, इनमें बैठ के रॉ के एजेंट यहाँ से ऑपरेट करते हैं और यहाँ से लोगों को भेजते हैं। आप इनको मना करें। तो ये बात तो हमें उस वक्त से मालूम थी। अभी अगर हिंदुस्तान उसी पॉलिसी के ऊपर चलना चाहता था तो उसका तोड़ हमने उस वक्त से शुरू किया हुआ है। ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है ना पाकिस्तान और चाइना का, ये बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत कामयाब इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है। तो इट इज अ वेरी सक्सेसफुल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क जिसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द सैटेलाइट शामिल है और एज ओल्ड ग्राउंड इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान की हिंदुस्तान के अंदर है वो शामिल है। आप देखें कि ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान ने अपना रॉ का नेटवर्क इस्तेमाल किया, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है उसको करने में, कि जो इंडियन इंटेलिजेंस इस वक्त ईरान की सरजमीन से काम कर रही है। 1960s में पाकिस्तान एयरफोर्स ने रॉयल सऊदी एयरफोर्स को ट्रेन किया। में जो मक्का का सीज हुआ वहां पे पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो कमांडोज हैं, उन्होंने दे वर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सप्रेसिंग द सीज ऑफ मक्का। तबूक के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान का पूरा एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड मौजूद था। 90s में इनको सद्दाम हुसैन से बड़ा डर लगा हुआ था जिस वक्त, तो उस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी ने प्रोटेक्ट किया सऊदी अरेबिया को। मेक इट इज नॉट द गन व्हिच मैटर्स बट द मैन बिहाइंड द गन व्हिच मैटर्स। So the man behind the Saudi gun has always been a has always been a Pakistani. जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो मिलिट्री ताउन है उस हवाले से, उसके अलावा खित्ते के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर आदिल राजा साहब। मेजर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर द इनविटेशन अतर साहब। अच्छा मेजर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस वक्त जो फौजी ताउन है उसकी नौयत कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। चाइना की फौज की आला फौजी क़यादत जहां पे फैसले करती है, उस जगह पे भी पाकिस्तानी फौजी अफसरान अब जाते हैं, वहां तक उनको रसाई दी गई है और पाकिस्तान के साथ हर चीज में मुशावरत की जाती है। इसमें किस हद तक सदाकत है सर? हमारा जो मिलिट्री एक दूसरे के साथ कॉपरेशन है वो किस हद तक है? देखें अदर साहब, जो चाइना पाकिस्तान इंटर ऑपरेटेबिलिटी है मिलिट्री स्पेयर के अंदर, वो कोई ढकी छुपी चीज तो है नहीं। इसके जो जमीनी हकायक हैं वो इस बात का सबूत है, जिसके अंदर आप हमारा मिलिट्री हार्डवेयर देखें, जिसमें हमारा जॉइंट प्रोडक्शन है JF-17 थंडर का। चाइना ने पाकिस्तान के साथ जो ये कोऑपरेशन किया, कोलैबोरेशन किया, उसकी वजह से पाकिस्तान डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट के अंदर शामिल हो गया। दुनिया के सिर्फ चंद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो डिफेंस एक्सपोर्टर की इस नुमाया लिस्ट के अंदर शामिल हैं, इस फहरिस्त में शामिल हैं। इस फहरिस्त के अंदर हमारा हमसाया मुल्क हमसे 5 गुना बड़ा होने के बावजूद शामिल नहीं है। जाहिर बात है, मेरा जो इशारा है वो हिंदुस्तान की तरफ है। तो पाकिस्तान में जो सबसे पहले JF-17 थंडर है वो एक मिसाल मौजूद है, जिसका इस वक्त ब्लॉक 1 की सक्सेस के बाद ब्लॉक 2 आया और ब्लॉक 2 की सक्सेस के बाद ब्लॉक 3 इस वक्त आया और ब्लॉक 3 प्रोडक्शन के अंदर है। और पाकिस्तान इस जहाज की जो कामयाब प्रोडक्शन कर रहा है, और इस जहाज का पाकिस्तान ने जो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो JF-17 के स्क्वाड्रन्स हैं, उन्होंने जो है MiG-21 बाइसन को शूट डाउन करने का जो बैज है वो भी पहना हुआ है अभी। तो स्क्वाड्रन लीडर यासिर जो है वो जो अभी तो खैर प्रमोट हो गए हैं, उन्होंने जो ये MiG-21 बाइसन गिराया फरवरी 27 को, ये अभिनंदन का, वो भी तो मतलब इस बात का सबूत है कि ये हमने जो फाइटर जेट बना रहे हैं, ये इसकी अभी दुनिया वर्ल्ड लेवल का ये एक फाइटर जेट है। इसके अलावा इट इज वन ऑफ द हाईटेक गैजेटरी। इसके अलावा आप देखें कि जो हमारा इनसे ज्वाइंट प्रोडक्शन मेन बैटल टैंक की है अल खालिद की, वो भी इस वक्त, और मजीद इनके टैंक्स जो VT-1 मॉडल के ऊपर हमने अल खालिद बनाया है,
وہ بھی چائنا پاکستان انٹر آپریٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ چائنا سے ہم نے جو اپنی ایئر ڈیفنس کے اندر سسٹمز لیے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو سرفس ٹو ایئر میزائلز ہیں، وہ ایک بہت ہی ہماری کامیاب قسم کا ایئر ڈیفنس کا نظام ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم مزید بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو چائنا کے ساتھ مل کے سبمرینز بنائی ہیں، جو ہمارا نیوی کے اندر کوآپریشن ہے، وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ملٹری ہارڈ ویئر کا، اور جہاں تک تعلق ہے ڈیفنس پروڈکشن میں کولیبریشن کا، تو اطہر صاحب وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ چائنا اور پاکستان کے آپس کے جو دفاعی تعلقات ہیں، وہ روز بروز ترقی پاتے جا رہے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق اس رپورٹ کا ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے، تو جی وہ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ ظاہری بات ہے جب اس قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، اور پاکستان ایک ملک ہے جس کے ساتھ چائنا نے دفاع کے سلسلے میں اتنا زیادہ کلوز کولیبریشن کر رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے اس کے صرف ایک سپیئر تو نہیں ہوتا، صرف ملٹری ہارڈ ویئر تو نہیں ہوتے۔ تو چائنا کا جو سینٹرل ملٹری کمیشن ہے، اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا، جو اس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں، کہ اس میں پاکستانی جنرل جو ہے وہ بھی بیٹھتے ہیں، اور وہ ہائیلی سیکریٹو سینٹرل ملٹری کمیشن ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کچھ خاص جانتی نہیں ہے، لیکن پاکستان کو اس کمیشن کے اندر بھی انگریس ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور چائنا کے جو دفاعی تعلقات ہیں وہ روز بروز ترقی کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک بات اور جو کہی جا رہی ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، خصوصاً افغانستان کے حوالے سے، اور انڈیا کو یہ فکر ہے اس وقت کہ افغانستان کے اندر چائنا کا انفلوئنس زیادہ ہو رہا ہے، اور خصوصاً جب امریکہ واپس چلا جائے گا اس کے بعد افغانستان کے اندر ایک طرح سے ویکیوم پیدا ہوگا، اور چائنا آلریڈی اس کو کور کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ لیکن انڈینز کو یہ شاید معلوم نہیں کہ طالبان کے تو پہلے بھی چائنا کے ساتھ رابطے تھے، اور طالبان کا وفد بھی ماضی میں چین جا چکا ہے، اس لیے کہ جب ادھر سارے خطے کے اندر پیس کی ٹاکس ہو رہی تھی، اس حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، تو چائنا نے اس وقت سے طالبان کو انگیج کیا ہوا ہے کئی برس پہلے سے، اور طالبان کو انہوں نے بیجنگ میں بلایا بھی تھا۔ چین جو ہے وہ افغانستان کے اندر ایک اہم رول ادا کرے گا امریکہ کے واپس جانے کے بعد۔ اطہر صاحب، جو افغانستان کے حالات ہیں وہ تو اٹ از دا پریکٹیکلی دا بیک یارڈ آف پاکستان، چائنا اینڈ رشیا۔ آپ کسی کے پچھواڑے میں آ کے چھیڑخانی کریں تو وہ آپ کو چھوڑے گا یا الٹے ہاتھ کی چپیڑ مارے گا؟ تو ہندوستان وہی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے تھرو یہ درمیان میں پیرا جمپ کرنا چاہ رہے ہیں، پیراشوٹ کے ذریعے آ رہے ہیں، افغانستان کے اندر جمپ کر رہے ہیں، اور ایک ان کی جو سپورٹ ہے وہ تو ٹوٹل کابل کے اندر ہے، اس کے علاوہ تو ان کی سپورٹ کوئی ہے نہیں۔ ابھی یہاں پہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ اس چیز کی اکنالجمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ نے بھی ان کو اس کی سپورٹ کی۔ میں تورخم کے اوپر موجود تھا تو ہم ان کو ریگولر، ہماری ٹرائپارٹائٹ کمیشن میٹنگز ہوتی تھی، اس کے اندر ہم جاتے تھے افغانستان، تو ان کو بتاتے تھے کہ آپ کے جو را کے ایجنٹ ہیں وہ آپ کے اپنے جو سی آئی اے کے ایجنٹس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو کیمپس ہیں، امریکن کیمپس، جو انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنٹ فورس کے کیمپس ہیں، ان میں بیٹھ کے را کے ایجنٹ یہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور یہاں سے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ آپ ان کو منع کریں۔ وہ بات سنتے تھے اور سنی انسنی کر دیتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں یا ان کی کیا اسٹریٹجی ہے فیوچر میں۔ تو یہ بات تو ہمیں اس وقت سے معلوم تھی۔ ابھی اگر ہندوستان اسی پالیسی کے اوپر چلنا چاہتا تھا تو اس کا توڑ ہم نے اس وقت سے شروع کیا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے جو لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں، ان کو یہ ساری رپورٹیں اس وقت سے موجود تھیں، اور انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا اس وقت سے شروع کیا ہوا ہے۔ اور جہاں تک طالبان کا چائنا کے ساتھ تعلق ہے تو وہ تو اس کی ایک ہسٹری ہے اطہر صاحب۔ جس وقت طالبان کی گورنمنٹ تھی، جب یو ایس ایس آر ٹوٹا اور طالبان نے افغانستان میں گورنمنٹ بنائی، تو یہ جو طالبان کو صرف ایکسپٹ ایک پاکستان نے کیا، اور پاکستان نے کروایا اپنے کلوز الائز سے، جس میں سعودی عربیہ کے بعد گلف سٹیٹ شامل تھیں، اور چائنا کے ساتھ جو ہے پھر ڈپلومیٹک ٹرمز شروع کرائے پاکستان نے ان کے۔ تو یہ تو اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ تو دیو گوٹ اے ہسٹری، دا چائنیز ہیو گوٹ اے ہسٹری ود طالبان، جو ابھی انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہے، اور یہ ہسٹری کے بارے میں ان کو اتنا خاص پتہ نہیں ہے، یہ ان کو لگ پتہ جائے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی اس رپورٹ کے اندر جو میں نے پڑھی، اس میں جس پہ انڈیا نے بڑا پریشانی کا اظہار کیا، بڑی وری کا اظہار کیا، وہ یہ تھا کہ
اب جو کشمیر میں انڈین ملٹری موومنٹ ہے یا دیگر جگہوں پہ جو انڈیا کی ملٹری کی پوزیشنز ہیں، اس حوالے سے انٹیلیجنس پاکستان کے پاس زیادہ بہتر ہے، اور پاکستان نے اب وہ انٹیلیجنس چین کو دینی شروع کر دی ہے کہ کہاں پہ ان کے میزائل لگے ہوئے ہیں، کہاں پہ ان کا کیا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی پینیٹریشن آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کے اندر انٹیلیجنس کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ ماضی میں آپ خود بھی ذکر کر چکے ہیں سامبا سکینڈل کا، کہ انڈیا کا ایک پورا بریگیڈ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے وہ کام کر رہا تھا۔ تو اب یہ جو ایسی ملٹری پوزیشنز ہیں یا جو انڈیا کی جہاں پہ ان کے ایسٹس ہیں، ملٹری ایسٹس ہیں، اس کے حوالے سے جو پاکستان کے پاس انٹیلیجنس ہے، ڈو یو تھنک کہ پاکستان یقیناً شیئر کر رہا ہوگا چائنا کے ساتھ؟ اطر صاحب دوبارہ ہیش ٹیگ چائنا پاکستان انٹر آپریٹیبلٹی، یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ایگریمنٹ ہے نا پاکستان اور چائنا کا، یہ بہت ہی سکسیسفل، بہت کامیاب انٹیلیجنس شیئرنگ ایگریمنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت، اس معاہدے کے تحت آپ دیکھیں کہ جو انٹیلیجنس شیئر ہوتی ہے وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، بالکل میں بات آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ جو ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک پاکستان کا ہندوستان کے اندر موجود ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور وہ ہمارا بہت ہی اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، بیکاز ہماری شکلیں ان لوگوں سے ملتی ہیں، ہماری زبان ان لوگوں سے ملتی ہے، تو ہمارا جو ہیومن نیٹ ورک ہے وہاں پہ وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور گراؤنڈ کی ایگزیکٹ جو انٹیلیجنس کی کنفرمیشن کسی بھی رپورٹ کی ہے، وہ گراؤنڈ نیٹ ورک کرتا ہے، جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کا بہت اسٹرانگ ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان اور چائنا کی ریئل ٹائم میں شیئرنگ ہے انٹیلیجنس نیٹ ورک کی، اس کے اندر جو چائنیز سیٹلائٹس ہیں اس کی ریئل ٹائم امیجری، وہ ظاہری بات ہے پاکستان سے جب شیئر کرتے ہوں گے تو چائنیز پھر اس کی گراؤنڈ کنفرمیشن پاکستانی ہیومن نیٹ ورک سے کرتے ہوں گے۔ تو اٹ از اے ویری سکسیسفل انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک، جس میں ہائی اینڈ ٹیکنالوجی انکلوڈنگ دا سیٹلائٹ شامل ہے، اور ایج اولڈ گراؤنڈ انٹیلیجنس جو پاکستان کی ہندوستان کے اندر ہے وہ شامل ہے۔ یہ ملا کے اٹ از انبیٹیبل کمبینیشن، اور ہندوستان اگر باز نہ آیا تو ایسا پچھتائے گا کہ یاد رکھیں گے ساری عمر کے انہوں نے مودی کو لے کے آئے تھے اور بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی تھی جس نے پورے کے پورے ہندوستان کو آگ لگا دی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ہے سر وہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ چین نے ایران کے ساتھ بھی ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی شامل ہے، کچھ فوجی تعاون بھی شامل ہے، اور چین کے اس میں جو جسے کہتے ہیں انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے ایران کے اندر ایک بڑا نیٹ ورک بنا لیا تھا جہاں پہ انہوں نے اپنے آپریٹیوز رکھے ہوئے تھے، جس طرح کلبھوشن بھی وہیں سے کام کر رہا تھا، افغانستان کے اندر یہ در اندازی کر رہے تھے۔ اب ان را کا یہ پلان تھا، جو رپورٹس ہیں کچھ رپورٹس ان کے مطابق، کہ یہ چاہتے تھے کہ ایران کے اندر اسی طرح کا ایک نیٹ ورک بنا کے افغانستان کے اندر ٹریننگ دی جائے اور چائنا کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے وہ بنایا جائے۔ تو را کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے چائنا نے ایران کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ را کی جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرب کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایران کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان نے اپنا را کا نیٹ ورک استعمال کیا، جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے اس کو کرنے میں، سندھ میں دہشت گردی کرنے میں، اور اس کے علاوہ پورے کے پورے پاکستان میں دہشت گردی کے اندر جو ان کا سیٹ اپ تھا ایران کے اندر وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک جو اکنامیکل ایسپیکٹ ہے وہ چابہار پورٹ تھی۔ انہوں نے چابہار پورٹ کو فنڈ کیا، انہوں نے $400 ملین کی انویسٹمنٹ سے شروع کیا، ہندوستان کی جو ہے ٹیکس پیئر منی انہوں نے وہاں پہ استعمال کی کہ ہم پاکستان کو بائی پاس کریں گے افغانستان جانے کے لیے، کس طرح کہ جی ہم ممبئی کی پورٹ اور انڈیا کی پورٹ سے چابہار سامان بھیجیں گے اور چابہار سے ریل لنک لے کے جائیں گے ہم افغانستان کے اندر، which was never a practical thing۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک روٹ جو ایزیلی اویلیبل روٹ تھرو پاکستان اویلیبل ہے، جو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج وہی استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کسی بھی وقت اس روٹ کو بند کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے رحم و کرم کے اوپر انڈیا کا جو لنکیج ہے افغانستان سے وہ موجود ہے۔ ابھی چابہار پورٹ کی وجہ سے بھی ایرانی ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے ایرانیوں سے کئی دفعہ یہ گلہ کیا، روٹین میٹنگز کے اندر بھی ہم لوگ ان کو کہتے تھے کہ جی آپ یہ جو ہندوستان کو سپورٹ دے رہے ہیں، یہ تخریب کاری کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ خدارا ان کو یہ مت کرنے دیں، ہمارے آپ سے ایک برادرانہ تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے۔ لیکن عطا صاحب کیونکہ ہماری میجورٹی جو ہے وہ اس وقت جو ہمارا انکلینیشن تھا
وہ سعودی عرب کی طرف تھا، اور سعودی عرب اور ایران کا ایک جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ایک وار آف انفلوئنس جو چل رہی ہے، وہ بھی ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن وہ ایک جانی مانی بات ہے کہ ان کا آپس کے اندر جو وار مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے انفلوئنس کی، اس کے اندر ہمارا جو سعودی عرب سے قریبی تعلقات تھے، اس کی وجہ سے میرا ذاتی رائے ہے کہ ایران نے ہماری باتوں کو خاطر خواہ توجہ نہیں دی آج سے پہلے تک۔ اب جب چائنا وہاں پہ آ کے یہ جو ایگریمنٹ کرتا ہے، جو ہسٹوریکل ایگریمنٹ ہے، جس کی ایران کو شدت کے ساتھ ضرورت ہے، ہر طرح کی جو ہے معاشی جو ان کے اوپر دقتیں ہیں، اکنامک سینکشنز کے اندر وہ ملک اس وقت چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، تو چائنا نے آ کے ان کو نہ صرف ایک ہیلپنگ ہینڈ دیا ہے، ایک اپرچونٹی دی کہ وہ اپنی جو معاشی معاملات ہیں، اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، اس کو سدھاریں، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم چائنا نے پاکستان کے لیے اور اپنے لیے انڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہاں پہ کاؤنٹر کیا، جس کا نتیجہ سامنے آیا کہ انہوں نے چابہار پروجیکٹ سے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ دے پریکٹیکلی ڈمپڈ انڈیا، اینڈ آفٹر سو مینی ڈیکیڈز آف ایفرٹ جو انڈیا کی تھی وہاں پہ، وہ فیل ہوگی اور وہ ساری کی ساری تباہ و برباد کر دیجی۔ اور اس کے بعد ابھی جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہوگا، آئی ایم شور، کہ جو انڈین انٹیلیجنس اس وقت ایران کی سرزمین سے کام کر رہی ہے، تو اگر اس وقت کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایران اس وقت چائنیز کیمپ کے اندر آ گیا ہے، تو پاکستان از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایلائی ان دیٹ کیمپ، تو ظاہری بات ہے وہ اس کیمپ میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے تو ایک اجازت تو نہیں دے سکتے نا۔ سر، آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا، حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے فورن منسٹر نے ایک بیان دیا سعودی عرب کے بارے میں، کہا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ کوئی موقف اپنائے۔ او آئی سی اسلامک ممالک کی آرگنائزیشن، وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی موقف دے، اس کے اوپر ایک سٹانس لے، اس کے اوپر ایک سٹینڈ لے۔ اور اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی کہ سعودی عرب ہماری بڑی مدد کرتا رہا ہے، سعودی عرب ہمیں پیسہ دیتا ہے، سعودی عرب ہمیں تیل دیتا ہے، اور ہم نے ایک طرح سے خود غرضی کا مظاہرہ کیا، اتنی ان کی مدد کے باوجود پھر بھی ہم نے اس قسم کا ان کو اوپر ان کے حوالے سے بیان دیا۔ تو سر، یہ جو سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات ہیں، ان میں اکثر ملٹری تعاون کا ذکر آتا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو فوجی تعاون ہے وہ کس نوعیت کا، اور پاکستان نے کیا کچھ کیا ہے سعودی عرب کے لیے؟ اطہر صاحب، انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو بنیاد ہے، اس کی بیسکس، وہ دوستی کے اوپر نہیں ہوتی، وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک ملک کا دوسرے ملک سے نیشنل انٹرسٹ جڑا ہوا ہے تو وہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ یہی پاکستان اور سعودی عرب کا جو بنیادی تعلق تھا وہ اس بنیاد کے اوپر شروع ہوا۔ یہ ملٹری ایسپیکٹ کا جہاں تک تعلق ہے، جو آپ کا سوال ہے، تو اطہر صاحب 1960s میں پاکستان ایئر فورس نے رائل سعودی ایئر فورس کو ٹرین کیا، اور اس کے بعد ان کے پاس جو جہاز تھے، برٹش لائٹننگ جیٹس تھے، وہ ان کا 1969 میں الودیع ان کا کانفلکٹ ہوا ساؤتھ یمن کے ساتھ، تو اس میں بھی پی اے ایف کے فائٹر پائلٹس تھے جنہوں نے رائل سعودی ایئر فورس کے جہاز، یہ برٹش لائٹننگ جہاز اڑائے، اور یہ جو ہے سعودی عرب کو جو ہے اس میں برتری حاصل ہوئی اس کانفلکٹ کے اندر۔ اور آج دن تک ان کے جو لیٹسٹ ٹریننگ ہے وہ پاکستان ایئر فورس ان کو دے رہی ہے، اور ان کے اکثر اوقات ان کے فائٹر جیٹس جو ہے وہ ہمارے پائلٹس اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد 1970s کے اندر ہم نے ان کی جو سعودی آرمڈ فورسز ہیں، سعودی آرمی ہے، ان کی ٹریننگ ہم نے شروع کی، اور ہمارے وہاں پہ ملٹری ایڈوائزرز جانا شروع ہوئے، ہماری وہاں پہ آرمی جانا شروع ہوئی، اور 1979 میں جو مکہ کا سیج ہوا، وہاں پہ پاکستان کی جو اسپیشل فورسز ہیں، پاکستان کے جو کمانڈوز ہیں، انہوں نے they were the very important factor in suppressing the siege of مکہ۔ اور یہ بات ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اور اس بات کی جو ایون اسرائیلیز اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں، آپ ان کی پبلیکیشنز پڑھیں، آپ کو اس کے ریفرنس مل جائیں گے، ریکارڈڈ ہے۔ کیونکہ میں اس بات پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس بات کو یہ لوگ کانفلکٹ کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اگر وہ کانفلکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی ریسرچ کریں، ان کو ایک بات بڑی کلیئر مل جائے گی کہ پاکستان کا اس میں کیا رول تھا۔ پھر اطہر صاحب 1980s تھرو آؤٹ میں پاکستان کے 20,000 پلس آرمی اور ٹرینرز نے جو ہے ان کو جو سعودی گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو ٹرین کیا،
तबूक के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान का पूरा एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड मौजूद था, जो कि इनको ना सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन करता था सऊदी अरेबिया की और उनके डिफेंस में एक अहम किरदार अदा किया, बल्कि उन्होंने इनकी जो ट्रेनिंग है इनकी फोर्सेस की, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ 1947 से तो शुरू नहीं हुई ना जी। पाकिस्तान आर्मी तो प्री कॉलोनियल टाइम से कायदे आजम ने बड़ा सोच के मुसलमानों को कभी नहीं रोका फौज में नौकरी करने से। और फौज तो हमारी जो है वो ब्रिटिश ने तैयार की थी, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस लेके जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के अंदर आई। और जो मुस्लिम ऑफिसर्स ने पाकिस्तान आर्मी जब ज्वाइन की तो दे हैड अ रिच एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए जो पाकिस्तान आर्मी है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फोर्स के तौर पे मौजूद थी। और इसी वजह से सऊदी चाहते थे हमेशा से कि उनकी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान आर्मी एक अहम किरदार अदा करे, और पाकिस्तान आर्मी ने वो किरदार अदा किया, उनको ट्रेन किया थ्रू आउट। 90s में इनको सद्दाम हुसैन से बड़ा डर लगा हुआ था जिस वक्त, तो उस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो प्रोटेक्ट किया सऊदी अरेबिया को अगेंस्ट सद्दाम हुसैन। और उसके बाद अभी भी रिसेंटली आप देखें कि इस वक्त भी हमारे मिलिट्री ट्रेनर्स उनको ट्रेन कर रहे हैं। हमारी जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है वो उनकी स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन कर रहा है। उनकी मेंटेनेंस के अंदर हमारा जो उनका इक्विपमेंट है, जितना हार्डवेयर है, उस मेंटेनेंस के अंदर हमारा एक बहुत अहम रोल है। एंड आई एम सॉरी टू से अतर साहब, विदाउट पाकिस्तान इस वक्त भी इतनी ज्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी, because they always say, बड़ी मशहूर saying है आर्मी में कि it is not the gun which matters but the man behind the gun which matters. So the man behind the Saudi gun has always been a Pakistan, has always been a Pakistani. तो इस वजह से आज दिन तक पाकिस्तान की एक्टिव सपोर्ट उनके साथ मौजूद है, और पाकिस्तानी सिविलियन जो मैन पावर है वो सऊदी इकोनॉमी की बैकबोन है। तो इस वजह से ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि सऊदीया ने सिर्फ ये वन साइडेड रिलेशनशिप हमसे रखा है। हमने जो है इक्वल नहीं बल्कि बढ़ के दुगना हमने उनको उनको जो है सपोर्ट किया है सऊदी अरेबिया को। मेजर साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अतर साहब, वंस अगेन इट वाज अ प्लेजर।